बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान, अमेरिका वहाँ से निकल चुका, उसकी फ़ौजें जा रही हैं। उसका पैगाम था कि 11 सितंबर तक यानी 9/11 तक वो वहाँ से निकल जाएगा। तमाम अफवाज उसके इत्तेहादी जो हैं वहाँ से निकल जाएंगी। लेकिन जो हालात हैं वो देख रहे हैं आप कि रात की तारीकी में अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा अपने अफवाज को लेकर निकला, और उसने जाके फिर अमेरिका की सरज़मीन पर उनके एजाज़ में एक अशाइये का भी एहतमाम किया। और अशाइये के एहतमाम में एक जर्नल ने कहा कि ये तो बताएं कि आप जंग जीते हैं या जंग हारे हैं। बहुत से सवालात जो बाइडन पे किए गए, और जो बाइडन पे सवाल किया गया यही पूछा गया कि अफ़गानिस्तान में जो आपने कत्ल व गारतगरी की उसके क्या नताइज निकले, कौन सी फ़तह आपने हासिल की। हमारे फ़ौजी मरवाए, वहाँ के लोगों को मारा, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की, तो आपने क्या दुनिया को दिया। लेकिन जो बाइडन के पास इसका जवाब नहीं था। ये तो एक हकीकत है, ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान जो जल रहा है, जो सुलग रहा है, जहाँ तालिबान का ये ख़ात्मा करने गए थे, वहाँ ये तालिबान को ही फिर इक़्तिदार लौटा कर आ गए हैं। क्योंकि इक़्तिदार जो है फ़िलहाल तो अशरफ गनी के पास है। अमेरिका बहादुर ख़ुद ये कह रहे हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकती है, इसके बाद नहीं। तफ़सीलात से आगाह करूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें, ताकि हम भी इन मामलात में आगे बढ़ सकें और हमारा और आपका राब्ता जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर कायम दायम रहे। तो नाज़रीन, बात यह है कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ। 20 साल कत्ल व गारतगरी हुई, असला बारूद का खेल खेला गया, तालिबान को ख़त्म करने आए थे। 9/11 का जो अमेरिका में हादसा हुआ था 20 साल पहले, उसके रद्द अमल में यहाँ आए थे। और यहाँ किसको पकड़ने आए थे? यहाँ उसामा को पकड़ने आए थे, यहाँ तालिबान का ख़ात्मा करने आए थे, यहाँ जो दूसरी ताकतें थीं उनसे निपटने के लिए आए थे, और यहाँ अमन कायम करने आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद भी कुछ भी नहीं कर सके अमेरिका बहादुर, और माजी की तरह उसी तरह शिकस्त से दो चार हुए जिस तरह वो पहले शिकस्त में दो चार हुए, यानी वियतनाम से लेके अब तक। इराक़ में भी उन्होंने कत्ल गारतगरी की थी, रौंदा था, इंसानी जानों का नुकसान किया था, और बाद में कहा था कि इतलात गलत थी, माफ़ी भी नहीं मांगी थी। तो क्या ये ऐसे ही होता रहेगा? अफ़गानिस्तान की तस्वीर ये बता रही है कि अमेरिका बहादुर यहाँ से भी हार के भागे हैं, और उनके सवालात जो हैं वो उनकी आवाम, उनकी कौम जो है जो बाइडन से कर रही है। ट्रम्प तो घर जाग चुके, ट्रम्प ने जो करना था कर लिया, ओबामा ने जो करना था कर लिया। उसामा का एक गलत ड्रामा रचाया गया कि उसको एबटाबाद में पकड़ के मार दिया गया और ये कर दिया गया, वो सब झूठ था। लेकिन अमेरिका बहादुर की आदत है, ऐसे काम ये करते हैं। क्यों? कि जो बाइडन के हों या ट्रम्प हों, असल पॉलिसी जो चलती है वो पेंटागन की चलती है, वो CIA की चलती है, और उस हवाले से ये सारे मामलात हुए। अब वो निकल गए, इत्तेहादी भी निकल गए। मैंने गुज़श्ता रोज़ अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का एक इंटरव्यू सुना, उसमें वो फरमा रहे थे कि तालिबान गलती कर रहे हैं, दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर अमन कायम करना है तो हमारा साथ देना होगा। उनका दावा था कि जो सूरत हाल बिगड़ी है अफ़गानिस्तान में उस पर वो जल्द काबू कर लेंगे। लेकिन अमेरिका बहादुर ने कहा 6 महीने। तालिबान के रहनुमा मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो 1 हफ़्ते में पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो सकता है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी के तहत, अपनी हिकमत अमली के तहत बढ़ रहे हैं। और इस वक्त 85% जो अफ़गानिस्तान का हल्का है उस पर तालिबान का कब्ज़ा है, यानी आने वाली हुकूमत तालिबान की है। पाकिस्तान ने कहा हम गैर जानिबदार रहेंगे, ना हम अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, ना हम किसी को अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। लिहाजा ये मामला है। लेकिन हमारा हमसाया अज़ली दुश्मन भारत का किरदार वही किरदार, जो दोगली पॉलिसी होती है, दोगला किरदार। एक तरफ तो वो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, क्योंकि उसने अमेरिका बहादुर के कहने पर अफ़गानिस्तान में एक चौधराहट करने के लिए, एक चौधरी का किरदार अदा करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, और 20 साल वहाँ बहुत पैसा लगाया, बड़ा सरमाया लगाया, लेकिन वो सब डूबता नज़र आ रहा है। तो एक जानिब तो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, और दूसरी जानिब वो जहाज़ भर भर के असला भेज रहे हैं अफ़गान फोर्सेस के लिए, ताकि वो तालिबान से मुकाबला कर सकें। अब देखना ये है, दोनों चीज़ों के दोनों तरफ इम्तिहान है। क्या तालिबान इस असले और इस फोर्सेस का
جو ہے مقابلہ کرتے رہیں گے اور کر کے کامیابی حاصل کریں گے، یا یہ فورسز جو ہیں طالبان پہ قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں رکھتی، اس لیے کہ اگر ملیشیا نے رکاوٹ کی طالبان کے راستے میں تو میرا خیال ہے کہ وہاں خانہ جنگی اور بڑھ جائے گی، بلکہ خانہ جنگی کی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اچھا، یہ خانہ جنگی کیوں ہے؟ خانہ جنگی اس لیے کہ وہاں کثیر النسل برادریاں آباد ہیں افغانستان میں، اور سب کے سب جنگجو ہیں، ازبک بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، اپنا تاجک بھی ہیں، باقی بھی سارے موجود ہیں، لیکن ترکمان کے بھی ہیں، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ پختونوں کی ہے۔ پہلے طالبان جو تھے وہ مختلف تھے، جو ماضی کے طالبان تھے۔ اگر آج تجزیہ کیا جائے تو آج کے طالبان جو ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، اور ان کے پاس حکمت عملی بھی ہے، کیونکہ دوحہ مذاکرات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی باتیں سنی، اور اب جو ماسکو میں انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب اس خطے میں معاملات ہیں مفادات کے۔ پہلے تو امریکہ بہادر ڈٹے ہوئے تھے، یہاں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو بائیڈن کے دور میں پالیسی پینٹاگون نے چینج کی اور وہ واپس ہو گئی، کہ جو بائیڈن کہتے ہیں ہم کہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم صرف امریکہ کی خوشحالی کی بات کریں گے، ہم امریکنز کی خوشحالی کی بات کریں گے، ہم ترقی کی بات کریں گے، ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہے، لیکن اعتماد نہیں کیا جا سکتا ان پر۔ اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا فیصلہ جو ہے وہ افغان خود کریں، یعنی افغانستان کے لوگ کریں فیصلہ تو اس طرف جنگ تو جر رہی ہے، طالبان تو موجود ہیں سامنے، ان کا تہذیب تمدن جو ہے وہ جنگجوؤں والی ہے اور سب کچھ سامنے ہے، اور وہ ماضی میں بھی کبھی انہوں نے نہ شکست تسلیم کی نہ وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، 20 سال تک افغانستان کو اور افغانیوں کو گولہ بارود کا نشانہ بنایا گیا، ڈرون حملے کیے گئے، بڑے بڑے لوگ مارے گئے، بڑی چیزیں، قبائلی سردار مارے گئے، عام آدمی مارا گیا، معصوم بچے مارے گئے، لیکن کیا وہاں وہ جدوجہد، وہ طالبان کی جو موجودگی تھی وہ ختم ہو گئی، جس کو وہ ختم کرنے آئے تھے؟ 20 سال کے بعد بھی وہاں طالبان موجود ہے، تو امریکہ بہادر کی تو شکست تھی یہ، شکست کے بعد واپس لوٹے ہیں۔ اب پاکستان نے تو اپنا ایک موقف کر لیا، کیوں کہ امریکہ بہادر چاہتے ہیں کہ اب ان کو ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہ اڈے فراہم کر دیں۔ پاکستان نے بڑا مضبوط موقف اختیار کیا ہے، عمران خان نے کہا ہم اڈے نہیں دیں گے، اور اپوزیشن بھی اس پہ اتفاق کر رہی ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دینے چاہیے۔ امریکہ نے ماضی میں جو پاکستان کے ساتھ کیا، یہ پاکستان کو ہمیشہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈو مور کا تقاضا کیا، وہ صحیح نہیں ہے، یعنی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اچھا، پاکستانی عوام تو ہمیشہ سے امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن ہمیشہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ امریکہ کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں برسر اقتدار آتا ہے اس کو امریکہ کی حمایت حاصل نہ ہو تو وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا، لہٰذا حکومت جو ہے ہماری وہ امریکہ کے گن گاتی ہے۔ اس وقت پاکستان نے بڑا موقف اختیار کیا، ازلی دشمن بھارت یقیناً اڈے دے دے گا، کیونکہ اسے ڈرون حملے کے لیے چاہیے، اس نے امن کا بہانہ بنانا ہے، اس نے باقی اپنی کارروائیاں کرنی ہیں، دنیا کو اپنی سپر پاوری دکھانی ہے، تو یہ معاملات تو چلیں گے آگے۔ لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ حالات ایسے نہیں کہ اب امریکہ وہاں پہ کچھ کر سکے یا کرنے کے بہانے بنے۔ اب یہ افغان فورسز کو، افغان حکومت کو، اشرف زئی کو جتنا مرضی مضبوط کرنے کی کوشش کریں، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ سے زیادہ وہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اب وہاں پہ جو ہے، میں نے کہا نا کہ ماضی کے طالبان اور موجودہ طالبان میں بہت فرق ہے۔ اس موجودہ طالبان میں پڑھے لکھے لوگ، ذہین لوگ موجود ہیں، اور میں نے اس کی مثال بھی آپ کو دی، دوحہ معاہدے کی دی، ماسکو پریس کانفرنس کی دی۔ تو اس میں اب کیا، اس وقت جو ہے طالبان یک طرفہ پختونوں کے سر پہ نہیں کھیل رہے۔ طالبان جو ہیں انہوں نے پختونوں کے علاوہ بھی جو غیر نسل کے لوگ ہیں ان کو بھی مختلف ضلعی بھی اور مرکزی بھی عہدوں پر دیا ہے چانس۔ اب وہ چانس لے رہے ہیں، وہ کس حد تک یہ کریں گے، کیا طالبان جو ہیں وہ ان سب کو اکٹھا کر کے لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ سب جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اور اپنی قوم کے نام پر، اپنی سرزمین کے استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی موقف ہے کہ کابل کا استحکام جو ہے وہ پاکستان کا استحکام ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ افغانستان سے اور بھارت سے دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی، وہاں سے دہشت گرد یہاں آتے رہے، اور بھارت نے وہاں اڈے بنا کے سفارتکاروں کو رکھ کے، اور یہ ساری حکمت عملی بنائی تھی، پلاننگ کی تھی، اور یہی کر رہا تھا وہ۔ لیکن اس وقت تو وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوا ہے، کیونکہ بھارت نے سرمایہ کاری کی تھی، اور دوسرے ان سے بڑے جو نقصان ہے وہ امریکن کا ہے یا ان کے اتحادیوں کا ہے کہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن
پس پردہ انہوں نے اپنے مفادات جو حاصل کرنے تھے وہ کر لیے۔ انہوں نے ہم پہ یہ بھی الزام تھوپ دیا کہ اسامہ ہمارے پاس تھا اور انہوں نے مار لیا، اور وہ اسامہ کو مارنے آئے تھے، لہٰذا اب ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی ہم پہ کر دیا کہ ہم امن قائم کرنے آئے تھے، ہم نے کابل میں امن قائم کیا اور لوگوں کو دنیا میں افغانستان کو انٹروڈیوس کرایا تاکہ یہاں پہ ترقی اور خوشحالی ہو۔ دعوے ہیں ان کے، امریکن میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ وہ فتح کے ساتھ واپس آئے ہیں، لیکن امریکن عوام بالکل ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتی شکست کے ساتھ آئے ہیں اور حالات بھی یہی ہیں۔ اب طالبان جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا یہ جو کثیر النسل وہاں پہ برادریاں ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چل سکیں گے؟ اور انہیں چلنا پڑے گا۔ پاکستان کہتا ہے کہ امن کے لیے ہم ہر قسم کی مدد کریں گے، لیکن پاکستان کے سر پہ ایک بڑا مطلب بوجھ ہے کہ ماضی میں جس طرح اس نے افغان مہاجرین کی میزبانی کی تھی، اس وقت پاکستان وہ میزبانی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی افغان مہاجر پہلے سے ہی پاکستان میں موجود ہیں، برسا برس سے یہاں موجود ہیں، لہٰذا اس وقت پاکستان یہ سکت نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے لیکن کابل میں امن، افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہم مکمل ساتھ دیں گے، تجاویز بھی دیں گے، عملی ثبوت بھی دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے، اس لیے افغان ہمارے بھائی ہیں۔ بھارت کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی سرحد کہیں ملتی ہے نہ کوئی، لیکن اب امریکہ بہادر تو نکل گئے، اب اس خطے سے جو مفادات ہیں وابستہ وہ کس کے ہیں؟ چین کے ہیں، روس کے ہیں، ایران کے ہیں، پاکستان کے ہیں، یعنی یہ سارے ممالک جو ارد گرد موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے۔ اب ذمہ داری جو ہے سب سے زیادہ کس پہ؟ پھر وہ طالبان پہ ہوگی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ 85% پہ ان کا قبضہ ہے، باقی جو رہ گیا 15% اگر اس پہ بھی قبضہ کر لیں گے ان کی حکومت ہوگی، تو انہیں دیگر ممالک اور خاص طور پر ہمسایہ ممالک سے روابط کو بہتر بنانا ہوگا اور ماضی کی جو باتیں تھیں ان کو ختم کرنا ہوگا، یعنی ماضی کا جو کچھ داغ تھے ان کو دھونا ہوگا، دھو کے نئے سرے سے عرصر نو افغانستان کی تعمیر کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اب اس میں مفادات جو ہیں 4 بڑے ممالک کے ہیں، اور اس مفادات کے ساتھ انہی مفادات کے پیچھے جو افغانستان کا مفاد بھی ہے، افغانستان کے عوام کا بھی مفاد ہے کہ اگر یہ معاملات یہاں پہ امن و سلامتی کے ہوں گے تو افغانستان کے میں بسنے والے جو ہیں وہ بھی ترقی کریں گے، وہ بھی خوشحالی کا سامنا کریں گے، ان کے بھی تجارتی معاملات ٹھیک ہوں گے، ان کے بھی معاشی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ابھی اشرف غنی کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ دعوے تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم جلدی سے قابو کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ خطے کے امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے اگر دنیا نے آنکھیں بند کر لی پھر، کہ جس طرح پہلے طالبان کا ساتھ دے کے اور رشیا کو توڑوا کے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی تھی طالبان جس طرح پہلے اور جس طرح انہوں نے رد عمل کا مظاہرہ کیا، تو اگر ویسا مظاہرہ ہوا تو پھر خطے کا امن تباہ نہیں ہوگا، پھر دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا، پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اب اس وقت جو ہے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ممالک خاص طور پر عزیز دشمن بھارت اور امریکہ بہادر اور دوسرے جو ہیں ان کے ساتھی، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں خانہ جنگی رہے، وہاں امن نہ ہو، وہاں لگے رہیں، سب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں تاکہ وہ ثابت ہو ان کا موقف کہ وہ اسی لیے گئے تھے کہ وہاں امن کے لیے کوشش کریں، لیکن یہ لوگ اس قابل نہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی، ملکی سطح پر بھی، کہ ہم امن و سکون سے رہنا بھی جانتے ہیں، ہم اپنی کثیر النسل برادریوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم ملک اور قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس جذبے سے طالبان کام کریں گے تو یقینی بات ہے انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جو ہمیشہ افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، مالی بھی، جانی بھی، سب کچھ، اور اسے ہمیشہ فکر رہا ہے کہ ہم نے اگر تورخم بارڈر سے اگر کوئی ذرا سی بھی رعایت برتی یا ہم نے وہاں پہ توجہ نہ دی تو پھر معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو گئے، اور پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کا جو ہے وہ دور شروع ہو سکتا ہے، چاہے وہ چمن بارڈر ہو یا تورخم بارڈر ہو، دونوں جانب سے، اس لیے کہ وہاں امن نہیں ہوگا تو معاملات بگڑیں گے، وہاں کے لوگ جو ہیں ادھر آئیں گے، وہ مہاجر کی شکل میں ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد آ جائے، لہٰذا پاکستان جو ہے اس پریشانیوں کا باعث ہوگا، افغانستان میں انارکی جو ہے وہ۔ لہٰذا اس معاملات پر حکومت پاکستان کو بھی کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی اور اپنی پالیسی ایسی بنانی ہوگی تاکہ ماضی کے طالبان جو تھے ان کا گلہ شکوہ ختم ہو جائے اور موجودہ طالبان سے ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہمارے تعلقات ہوں۔ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے، چاہے افغانستان کی حکومت، پاکستان دنیا میں دوستی، امن اور سکون کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان ہمسایہ ممالک سے بھی ہمیشہ
سلامتی کے لیے، امن کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے تعلقات چاہتا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ میری ایک ہی التجا آپ سے کہ INN کو سبسکرائب کریں اور یہ گفتگو جو ہے اس کو سنیں اور اس سے اپنے ذہن بنائیں اور آگاہی حاصل کریں، تاکہ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس میں جہاں بھی، جس جگہ بھی آپ، جس جگہ بھی، جس منصب پہ بھی ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آج اتنا ہی، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔